बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हमुल कुरान आसान तरीक़े से आज इसके पहले सबक के लिए मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सबक में इंशाअल्लाह ताला हम सूरतुल फ़ातिहा की आयत नंबर 1 ता 3 का मुताला करेंगे और उसके साथ सबक के दूसरे से क़वाइद के अंदर हम कलमे की इक़साम जैसे इस्म, फ़िअल और हर्फ और उसमें इस्म के हवाले से पढ़ेंगे। हम सबक शुरू करते हैं और सबक शुरू करने से पहले हम अपने इस कोर्स के मक़ासद एक दफ़ा दोहराते हैं और पढ़ते हैं। हमारे कोर्स का पहला मकसद है ये बात साबित करना और आपको यकीन दिलाना कि कुरान करीम समझना आसान है। पहला मकसद कुरान करीम को समझना आसान है। दूसरा मकसद है कुरान करीम को समझने का आसान तरीक़ा सीखना। एक है कुरान करीम को समझना और कुरान करीम को समझने का आसान तरीक़ा सीखना वो लफ्ज़ी तर्जुमे और टीपीआई के ज़रिए। तीसरा मकसद है नमाज को मुअस्सर तरह से पढ़ने का तरीक़ा बताना। नाज़रीन, अब आज हम नमाज पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन नमाज पढ़ते हुए हमारा ध्यान अक्सर नमाज में नहीं रहता और अक्सर भूली हुई बातें भी हमें नमाज के अंदर याद आती हैं। और तीसरा जो हमारे साथ जो नमाज में काम होता है कि हम बहुत जल्दी नमाज पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स के नतीजे में आप देखेंगे, सबसे पहली बात है कि आपको ज़रूर हम नमाज को मुअस्सर तरह से पढ़ने का तरीक़ा बताएंगे और उसका नतीजा ये होगा कि नमाज में खूब दिल लगेगा इंशाअल्लाह ताला और फिर नमाज में खुशू और खुदू हासिल होगा हमें। और नमाज के असरात जो कि हकीकी असल मकसद है कि नमाज के असरात हमारी ज़िंदगी के अंदर रूटीन की ज़िंदगी में नज़र आएँ, वो तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। हमारी नमाज ऐसी हो जाए कि जो हमें बेहयाई और बुरी बातों से रोकें। तो ये हमारे कोर्स का तीसरा मकसद है, यानी नमाज के अंदर खुशू और खुदू और मुअस्सर नमाज पढ़ना। इसके बाद चौथा मकसद है कुरान करीम को ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा समझना। एक है कुरान करीम को समझना और दूसरी बात है कुरान करीम को ज़िंदगी में लाने का तरीक़ा, कैसे कुरान मजीद की आयत पर अमल किया जाए। तो इंशाअल्लाह हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कुरान करीम की आयत को ज़िंदगी में लाने का तरीक़ाकार और कुरान फ़हमी के लिए बुनियादी कुरानी ग्रामर के तसव्वुरात। हम यहाँ पर अरबी ग्रामर के तसव्वुरात को नहीं सीखेंगे, बल्कि कुरान करीम को सीखने के लिए बुनियादी तसव्वुरात कि जिनको समझ कर इंशाअल्लाह हम कुरान को आसानी से समझ सकेंगे, ऐसे कुरानी ग्रामर के तसव्वुरात को इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। और इसके साथ कुरान मजीद के अंदर तकरार के साथ बार बार आने वाले अल्फाज को सीखेंगे और उन अल्फाज को हम अपने रोज़मर्रा की इबादत के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। और फिर कुरानी मज़मून के मुतालिक इंशाअल्लाह ताला हम अपने इस कोर्स के अंदर अरबी बोलचाल के जो कुछ जुमले सीखेंगे। तो ये हमारे इस कोर्स के मक़ासद हैं। क़वाइद व ज़ाबित देख लेते हैं। अगर आप में से किसी को दौरान सबक कोई सवाल हो तो अपना हाथ उठा दीजिएगा और सवाल की जब इजाज़त दी जाएगी तो आप सवाल करेंगे। अपने मोबाइल्स दौरान क्लास बंद रखिएगा और ट्रेनिंग के दौरान हर तरह की इख्तिलाफ़ी गुफ्तगू से कोशिश करें, हम बिल्कुल इज्तनाब करेंगे। इख्तिलाफ़ी किसी किस्म की इख्तिलाफ़ी गुफ्तगू नहीं होगी। और फिर दौरान क्लास अपनी राय ज़रूर दें, लेकिन साथ साथ दूसरों की आरा का भी उसका एहतराम करें। और ये चीज़ कभी भी कोशिश करें ना हो कि अपनी राय को क्लास के अंदर या दूसरों की आरा के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। अपनी राय दें और आपकी राय से हो सकता है इख्तिलाफ़ भी करने वाले हैं और कुछ लोग इत्तेफाक भी करेंगे, कुछ इख्तिलाफ़ भी करेंगे। और किसी भी सवाल के ऊपर ट्रेनर की वजाहत के बाद मज़ीद वजाहत की ज़रूरत हो तो ट्रेनर से आप सेशन के बाद मिलकर बैठ लें या उनसे पूछ लें या उनको वजाहत करनी हो तो ज़रूर आप कीजिएगा। नाज़रीन, इस लेक्चर को आप आम लेक्चर्स की तरह न लीजिएगा, बल्कि ये एक ऐसा कोर्स है, ऐसा लेक्चर है कि जो ज़िंदगियों में तब्दीली लाने वाला है, क्योंकि ये कुरान करीम है। और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स कुरान से ताल्लुक़ को बनाए, कुरान को सीखना शुरू करे और कुरान के ज़रिए से उसकी ज़िंदगी में कोई इनक़िलाब, कोई तब्दीली ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इस कोर्स को इस अंदाज से सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस कोर्स के ज़रिए से, इस कोर्स के नतीजे में मेरी ज़िंदगी में भी ज़रूर इनक़िलाब और तब्दीली ज़रूर आएगा।
شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں جزاہم اللہ خیرا کثیرا کہ اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے جنہوں نے اس کورس کا انعقاد کیا ہے، اور اس کورس کے انعقاد کے اندر ان کے جو معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور پھر آپ تک پہنچانے والے، آپ تک اس کی اطلاع کرنے والے، اور جن کے ذریعے سے جن ذرائع سے وہ ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبھی لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سبھی لوگ جو قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین لوگوں کا ایک معیار ہے، اور ان میں سے ایک جو میں اور آپ الحمدللہ کرنا شروع کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور بعد میں پھر اس کو سکھانا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے ہاں ہمارا شمار دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے اور میں نے قرآن کریم کو سننا، سیکھنا اور سکھانا شروع کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان کو، ناظرین آپ اس چیز کو محسوس کریں، ذرا احساس کریں اپنے اندر کہ آپ وہ خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں، آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں۔ ذرا اس مقام کو محسوس تو کر کے دیکھیے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ لوگ۔ اور یہاں پہ ایک اہم وضاحت ضروری ہے کہ ہم نے اس کورس کو، اس قرآن کریم کو علماء کرام سے سیکھا ہے اور عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ یہ جو ہے نا میری پوزیشن، اس سے مراد یہ کہ ہم علماء سے علم کو سیکھ کر عوام تک پہنچا رہے ہیں، ہم ایک ذریعہ ہیں اس علم کو علماء سے لے کر عوام تک پہنچانے کا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کون سی چیز سب سے پہلے یا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے الفاظ کو لیں گے، اور اس میں ہم حافظی مدنی مصحف جو کہ حفظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے کل اس مصحف کے یعنی حافظی مدنی مصحف کے کل 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحہ پر تقریباً 15 لائنیں ہیں۔ حافظی مدنی مصحف کے کل 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحے میں تقریباً 15 لائنیں ہیں، اور ایک لائن میں اوسطاً 9 الفاظ ہیں، کچھ میں کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اوسطاً 9 الفاظ ہیں۔ تو اگر آپ 9 کو 15 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے 135 بن جاتے ہیں، لیکن اس کو راؤنڈ فگر کیا ہے کیونکہ اکثر لائنیں ایسے بھی ہیں کہ جن کے اندر 9 الفاظ نہیں بلکہ اس سے کم ہیں۔ تو یوں اوسطاً جو ہے ایک پیج پہ 130 الفاظ ہیں۔ حافظ مدنی مصحف کے ایک پیج پہ 130 الفاظ ہیں، اور کل 600 صفحات ہیں۔ تو ہم 130 کو 600 سے ضرب دیتے ہیں تو یہ مکمل جو الفاظ ہیں حافظ مدنی مصحف کے یا قرآن کریم کے وہ 78,000 الفاظ بنتے ہیں تقریباً۔ تو حافظ مدنی مصحف کے 600 صفحات، ہر صفحے پہ 130 الفاظ تقریباً، اور ان کو ملٹیپلائی کریں گے یہ 78 بن جائے گا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر مکمل جو الفاظ ہیں وہ ہیں 78,000 الفاظ۔ اب ظاہر ہے ناظرین آپ قرآن کریم پڑھتے ہوں گے اور آپ دیکھتے تھے ایک لفظ آپ نے ایک جگہ پہ بھی پڑھا، وہی لفظ دوسری جگہ پہ بھی استعمال ہوا، پھر تیسری جگہ پر، یعنی ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، پھر یہی قل اعوذ پر دوسری صورت میں پھر استعمال ہوا ہے، پھر قل هو اللہ احد میں قل پھر استعمال ہوا ہے۔ تو یوں ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو بار بار استعمال ہوتے ہیں اس کو اگر آپ نکال دیں تو ایک لفظ کو ایک ہی دفعہ کاؤنٹ کریں تو یہ آپ کے 17,000 الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اصل میں جو الفاظ 17,000 ہی ہیں، اور وہی 17,000 الفاظ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ اور جب یہ مختلف جگہوں پر بار بار استعمال ہوئے ہیں تو پورے قرآن مجید کے اندر پھر کل کتنے الفاظ ہو گئے؟ 78,000۔ تو کہ جو اصل الفاظ ہیں وہ 17,000 ہیں، اور وہی ریپیٹ ہو کر مختلف جگہوں پر کتنی مرتبہ استعمال ہوئے؟ 78,000۔ اب اگر آپ انتہائی آسان طریقہ کار کے ساتھ اور انتہائی آسان علم صرف کے قواعد بھی سیکھ لیں تو 17,000 نہیں بلکہ صرف 4,500 الفاظ رہ جاتے ہیں، اور یہ 4,500 الفاظ قرآن کریم کے اندر 78,000 بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، تعوذ سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ ہم اس کے بعد
لفظی ترجمہ کریں گے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ان آیات میں سے یا قرآن کا جو بھی حصہ ہوگا یا نماز ہے، ہم اس میں سے اپنے لیے اسباق دیکھیں گے کہ اس سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے اور ہم اس کے اوپر عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ وہ آیت یا وہ جو بھی بات ہے وہ مجھ سے انفرادی اور اجتماعی کیا تقاضا کرتی ہے۔ تشریح کرنا یہاں پر مقصد ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ صرف اس میں سے اہم نکات یا سبق ہم اس میں سے لیں گے۔ تو پہلا کام کرتے ہیں، ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ یہ لفظ تقریباً قرآن کریم میں 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اعوذ تقریباً 7 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اور ہر کام سے پہلے آپ دیکھتے ہیں حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور جیسے اکثر فیکٹریز کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، روڈز پہ بھی جب آپ سفر کرتے لکھا ہوتا ہے سیفٹی فرسٹ، یعنی پہلے خود کو محفوظ کر لیں، سیو کر لیں، بکل اپ یعنی سیٹ بیلٹ کو باندھ لیجیے گا، گیٹ پروٹیکشن یعنی خود کو پہلے خطرات سے محفوظ کر لیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کی پناہ میں یعنی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، تو باللہ اس کے اندر 2 ٹکڑے سے بنا ہے، ایک ہے بی اور دوسرا ہے اللہ۔ تو باللہ، بی کا مطلب یہاں پر ہے کی، بی کا مطلب یہاں پر کی، اور اللہ ہی اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان، من کا مطلب ہے سے، اور یہ من دوسرے الفاظ اور حروف کے ساتھ مل کر تقریباً 3215 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اور من جو ہے یہ اردو میں بھی، اچھا عربی کے اندر بہت سارے الفاظ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر جو عربی میں بھی اسی طرح سے لکھی بھی جاتے ہیں اور اسی مفہوم کے طور پر استعمال بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہے من جانب، تو جانب سے، تو من کا مطلب گویا سے، جانب کا مطلب جانب ہے اور من کا مطلب من سے ہو گیا، تو من جانب یعنی جانب سے، تو من کا مطلب ہے سے۔ الشیطان، شیطان ہے اس سے مراد، اور یعنی سارے شیطان اس سے مراد ہیں، سارے جنس شیطان کی، ال شروع میں آگے ہے، حمزہ لام آگے ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ جب حمزہ لام کسی اسم کے شروع میں لگتا ہے تو اسے مراد کیا ہو جاتی ہے آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اور شیطان واحد ہے، اس کی جمع ہے شیاطین، اور یہ تقریباً 88 مرتبہ یہ شیطان اور شیاطین کے الفاظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، الرجیم، الرجیم جو مردود ہے، اس کے شروع میں بھی حمزہ اور لام استعمال ہوا ہے، اور یعنی جو مردود ہے، الرجیم جو مردود ہے، اور مردود کا مطلب ہے دھتکارا ہوا۔ ذرا سوچیے کہ کیا شیطان اللہ رب العالمین کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو اس لیے رجیم کا معنی کیا ہے؟ مردود یعنی دھتکارا ہوا۔ آئیے ہم مختصراً اسباق دیکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا پیغام ہے تعوذ میں سے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، تو پر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کون ہے، اور پھر کیوں ہم اس سے بھاگ رہے ہیں، کیوں ہم اس سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں جاتے ہیں۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بہکایا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور مزید یہ کہ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں پر یعنی انسانوں کے اوپر سے ہر طرف سے حملہ کرتا رہوں گا، یعنی آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، وہ ہے کہ ہر طرف سے میں ان کے اوپر حملے کرتا رہوں گا، ان کو وسوسے ڈالتا رہوں گا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ مسلسل ہمارے اوپر حملے کر رہا ہوتا ہے۔ ہم گھر میں ہوں، آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، حتیٰ کہ موبائل استعمال کر رہے ہوں، وہ جن شیطان مسلسل ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ہم ہر وقت اس جن کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا دشمن ہے آپ کا کہ جسے آپ مار ہی نہیں سکتے، نہ جسے آپ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، نہ جسے آپ زہر کر سکتے ہیں۔ آپ اس دشمن کے مقابلے میں اس کو کچھ بھی کسی طرح سے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف اتنی بات ضرور ہے، اس دشمن سے بچاؤ کے لیے جو حل وہ ایک ہی ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ اپنی حفاظت۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں چلتے جائیں، اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، اور اس دشمن سے بچے رہیں گے۔ ناظرین، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے اللہ رب العالمین کی اس بات کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے کہا تو اس نے انکار کیا، ابا واستکبر،
اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، اسے انکار کیا، اور پھر وہ اس میں ظالمین میں سے ہو گیا اور وہ دھتکارا گیا، وہ رجیم ہو گیا۔ اب جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی شیطان نے تو وہ رجیم ہو گیا، اور اب وہ رجیم دھتکارا ہوا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی کی طرح کے ہو جائیں۔ کیا مراد ہے اس سے؟ ہم اس کی طرح کے کیسے ہو جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور ہم جہنم کے اندر چلے جائیں۔ استغفر اللہ۔ ناظرین ذرا اپنا اپنا سارے احتساب کریں، کیا روزانہ کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہم گزارتے ہیں، ہم اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم بھی اسی کی طرح، ظالم کی طرح اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میں اپنی زندگی کس انداز سے گزار رہا ہوں۔ کیا یہ میری زندگی مجھے جنت میں لے جانے کا یہ اعمال ذریعہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یا مسلسل میں اللہ رب العالمین ہی کی نافرمانی ہی کیے جا رہا ہوں؟ اور پھر ہمیں کس انداز سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پھر میں جنت کا وارث ہوں اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم بھی روزانہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی تو نہیں کرتے، اور شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے سب سے پہلی چیز ہے اپنی حفاظت۔ میں نے خود کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے شیطان کے وسوسوں سے۔ تو کیسے کریں گے؟ اچھا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ اور تعوذ کے حوالے سے 12 عادات سیکھیں گے۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا معمول ہو، روزانہ جس کو آپ کرتے ہوں۔ تو ہم ان 12 باتوں کو پڑھیں گے اور پھر ان کو اپنی عادت بنائیں گے، ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے کام کیا ہے کہ یہ 12 عادات میں سے پہلی عادت ہماری اعوذ باللہ پڑھنا، تعوذ پڑھتے رہیں اور اپنی حفاظت کا خیال رکھتے رہیں۔ تو پہلی عادت ہماری اعوذ باللہ پڑھتے رہنا۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے گا۔ میں عربی کے الفاظ پڑھوں گا، آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ کو سیکھتے ہیں۔ مختصراً تعارف دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی مکمل سورت ہے۔ مراد یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے جو پہلی مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پہلی وہی سورۃ الفاتحہ نہیں ہے، وہ تو سورۃ العلق کی 5 آیات ہیں، اور اسی طریقے سے سورۃ المدثر کی آیات ہے، کچھ سورۃ المزمل کی آیات ہیں، لیکن اس کے بعد جو پہلی مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس سورت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہی اہم سورت ہے، اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ کتنا ہی اہم ہوگا کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کو، اور دن میں ہم اس سورت کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے قرآن کریم کے اندر بھی کئی نام بیان کیے گئے، جیسے اس کو شافیہ بھی کہا جاتا ہے، سبع من المثانی بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، فاتحہ بھی جو بہت زیادہ معروف ہے فاتحہ ہی، اور مختلف نام اس سورہ مبارکہ کے قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئے۔ مزید تعارف کے اندر دیکھتے ہیں، اس کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا آغاز اس سورہ مبارکہ سے ہو رہا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ اس کے اندر جو آیات ہیں، کچھ آیات ایسی کہ جو دعائیہ کلمات پر مشتمل ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب یعنی قرآن کریم سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں عطا کی ہیں، قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور یہ سورت بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارا اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ سے ایک تعلق بنتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ تو کتنی ہی بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہوگی کہ انسان اللہ سے ملاقات کرتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ سے کہہ کیا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ پڑھیں گے بی۔ اچھا، بی کا ابھی ہم نے اعوذ باللہ کے اندر جب استعمال ہوتا ہے وہاں پہ مطلب پڑھا ہے کی، اور یہاں پر بی کا مطلب کیا پڑھ رہے ہیں؟ سے۔ انشاءاللہ ہم ایک سبق کے اندر ان حروف کے حوالے سے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہاں پر بس یہ یاد رکھ لیں کہ وہاں پر باللہ کے اندر بی کا مطلب کی ہے، اور یہاں پر بی کا مطلب سے یا ساتھ ہے۔ تو بی کا مطلب ہے سے، اور اسم کا مطلب ہے نام۔ بسمی، نام سے،
بسم اللہ، نام سے اللہ کے، اور اسم واحد ہے اور اس کی جمع ہے اسماء، جیسے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء الحسنى اللہ کے بہترین نام، اور یہ اسم اور اسماء تقریباً 39 ٹائمز قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ریپیٹ ہوئے ہیں۔ اور بسم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ بسمی، نام سے اللہ، اللہ کے۔ الرحمن عربی زبان کے اندر ایک بہت ہی خوبصورتی ہے، اور بہت ساری ظاہر فصیح زبان اس کو کہا گیا ہے، مثلا ایک پیٹرن سے جو الفاظ، یہ کچھ الفاظ کے بولنے کا انداز ایک ہی ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیے گا الرحمن، غضبان، جوعان، فرحان، طوفان، عطشان، اس طرح کے اس انداز سے جتنے بھی الفاظ بولے جائیں گے یا قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے، ان سب کے اندر ایک چیز پائی جائے گی، شدت۔ اس طرح کے عربی الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان ایک ہے غصے میں، لیکن جب کہیں گے غضبان تو شدید غصے میں۔ ایسے ہی اگر ہم مثال لیں، یہ ہوا ہر وقت چلتی رہتی ہے، لیکن جب کبھی اسی ہوا کے اندر جوش اور شدت آ جائے گی تو اسے کہا جاتا ہے طوفانی ہوا۔ ایسے ہی لہر سمندر کے اندر اگر آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا جانے کا تو ہر وقت لہر چلتی ہے، لیکن جب اسی لہر کے اندر شدت آ جاتی ہے، جوش آ جاتا ہے، تو طوفانی لہریں اسے کہا جاتا ہے۔ یعنی جو لفظ طوفان ہے اس کے اندر ہی شدت پائی جاتی ہے۔ شدید غصے میں غضبان، شدید بھوکا جوعان، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے الرحمن، اسی پیٹرن پہ بولا جاتا ہے، انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا۔ اور یہ لفظ رحمان تقریباً 57 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ الرحمن، پرجوش رحمت والا، انٹینسلی مرسیفل۔ اور دوسرا ہے الرحیم۔ اب یہ ایک پیٹرن ہے بولنے کا۔ اچھا، دونوں کے روٹ ورڈ سیم ہی ہیں، یعنی دونوں کے اندر رحمان رحمت ہے اور رحیم کے اندر بھی رحمت ہے، لیکن فرق کیا ہو جائے گا؟ رحیم۔ یہ جو پیٹرن ہے بولنے کا، اس میں جیسے رحیم، عظیم، کریم، جمیل، مجید، حمید، اس طرح سے اس پیٹرن سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان میں تسلسل کا اشارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جمیل وہی شخص ہے نا جو ہمیشہ کے لیے خوبصورت ہوتا ہے، اور کریم اچھے اخلاق والا وہی ہے جو ہمیشہ سے اچھے اخلاق سے باتیں کرتا ہے۔ مثلا جو کچھ دن پہلے یا جو گالیاں اور برے القابات اور برے الفاظ سے پکارے، اسے کوئی اچھے اخلاق والا نہیں کہتا، بلکہ جو ہمیشہ سے اچھے انداز سے بات کرے وہی کریم ہوتا ہے۔ اسی پیٹرن سے رحیم، یعنی کنٹینیولی مرسیفل، مسلسل رحم کرنے والا، یعنی تسلسل کے ساتھ رحم کرنے والا۔ اور یہ لفظ رحیم تقریباً 115 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ رحمت کے جوش کو، یعنی رحیم اور رحمان دونوں کو اگر ہم ملاد کے پڑھتے ہیں، رحمان اور رحیم، رحمت کے جوش کو تسلسل کے ساتھ ضرب دیجئے، یعنی رحمت کی موصولہ دار بارش جو کہ مسلسل ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رحمان پرجوش رحمت والا اور رحیم مسلسل رحم کرنے والا، یعنی کہ رحمت کی موصولہ دار بارش جو کہ مسلسل ہو رہی ہو۔ اور اس کی مناسبت سے، یعنی رحمان اور رحیم کی مناسبت کے ساتھ عادت نمبر 2 ہم یہاں پڑھیں گے۔ پہلی عادت جو پڑھی ہے میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تعوذ پڑھتے رہنا، ہماری مسلسل تعوذ پڑھتے رہنا عادت ہونی چاہیے۔ اور رحمان اور رحیم بہت ہی پیاری بات ہے کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اپنے اندر یہ اعتماد اور یقین رکھیں کہ رحمان اور رحیم میرے ساتھ ہے، وہ ضرور بے ضرور میری مدد کرے گا۔ یہ دوسری عادت ہے، کیا ہے؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ مزید اسباق میں اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھیے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بدقسمتی سے یہ بات آ چکی ہے کہ ہمارا اللہ رب العالمین کے بارے میں مثبت رویہ اور مثبت سوچ نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے فیصلوں پہ راضی نہیں رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے اچھا گمان رکھیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھیے کہ وہ بے حساب رحمت والا ہے، اور وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت کے ساتھ خیال رکھتا ہے اور وہ ان کو پورا کرتا ہے، یعنی ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیا ہے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، یہ پورا وجود عطا کیا، رشتہ دار عطا کیے، والدین دیے، ماں باپ ہے، دوست احباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، ہوا اور اسی طرح سے زندہ رہنے کے لیے تمام تر چیزوں کو، مثلا طرح طرح کے کھانوں کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہے رحمان، یعنی رحمت والا، رحمان الرحیم۔ تیسری عادت ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھیے۔ اس کے کئی فوائد ہیں، مثلا زندگی میں سکون ہے، خوشی اور کامیابی، صحت، اطمینان، یہ سب چیزیں، بہترین تعلقات وغیرہ، یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہے۔ اور جب آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں تو ایک چیز ہے
کہ مجھ سے زندگی میں جو بھی میرے اوپر حالات آتے ہیں، کہ مشکل حالات بھی ہیں، تو اگر میرا اللہ سے تعلق ہے اور اچھا گمان ہے تو پھر میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں یا میرے لیے کوئی فیصلہ کریں اور اس فیصلے میں میرے لیے بہتری نہ ہو، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ ہے، یہ مغرب کے جو محض پازیٹیو تھنکنگ کا جو فارمولہ ہے اسے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں مثبت سوچ، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ترجمہ کیجئے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لفظی ترجمہ سیکھیں گے۔ الحمد، حمد جو ہے یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر۔ ایک اس کا معنی ہے تمام تعریفیں اور دوسرا ہے شکر، اور یہ لفظ تقریباً 43 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ ہی کے لیے، لی کا مطلب ہے لیے، اور اللہ ہی اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے۔ للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی، رب ہے، اور رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن پہنچانے والا، تمام تر انسان کے وجود کے اندر جتنے بھی خلیے ہیں سب کو زندہ رکھنے کے لیے تمام تر ضروریات کو مہیا کرنے والا رب ہے۔ اور العالمین، تمام جہان، عالم واحد ہے اور اس کے جمع ہے عالمین اور عالمون۔ اردو میں بھی جیسے ہم یہ لفظ عالم استعمال کرتے ہیں، عالم ملائکہ، عالم جنات، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ وغیرہ، تو یعنی جہان، عالم کا مطلب جہان ہے اور عالمین اس کی جمع ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کی طرف توجہ دیجیے گا اور تصحیح کر لیجیے گا۔ اکثر ہم کسی عالم شخص کے لیے، عالم دین کے لیے کہتے ہیں وہ بڑا عالم دین ہے، تو عالم جہان ہے، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عالم، علم کو جاننے والا۔ عالم اور عالم دونوں کے اندر معنی میں بہت بڑا فرق ہے، عالم اور عالم جہان۔ اسباق دیکھ لیتے ہیں ہم اس میں الحمدللہ رب العالمین سے۔ سب سے پہلی بات ہے تعریف۔ حمد کے دو معنی پڑھے ہیں، ایک ہے تعریف اور دوسرا شکر۔ پہلے تعریف کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف کیجئے، مثلا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ بہترین خالق ہیں اور آپ سب سے بڑے ہیں، تمام صفات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اور دوسرا ہے شکر۔ حمد کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ شکر۔ اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرتے، اس کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں امن عطا کیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانا دیا ہے، نماز پڑھنے کے موقع دیا ہے اور باقی تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک ایک نعمت جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، ان تمام نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہماری زبان سلامت دی ہے، اللہ نے پاؤں سلامت دیے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ناظرین جن کو آپ روزانہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جو ہاتھ کی اس نعمت سے محروم ہیں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے۔ کم از کم اس وقت جب کسی ہاتھ سے محروم شخص کو دیکھیں تو اس وقت اپنی اس نعمت کو محسوس کرتے ہوئے دلی طور پر اللہ رب العالمین کا شکر عطا کریں۔ ربا تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے اس نعمت سے محروم نہیں رکھا اور یہ مجھے نعمت عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آنکھ کی نعمت سے محروم ہیں، اس آنکھ کی نعمت پہ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں۔ گویا کہ جسم کے ایک ایک حصے کی طرف توجہ دیں، ایک ایک نعمت پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیں، اور وہ رب ہے، یعنی ہر طرح سے ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے اور ہماری پرورش کرنے والا ہے۔ تصور میں لائیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پل پل کروڑوں مخلوقات کی پرورش کر رہا ہے اور ان کی پرورش کے لیے تمام تر انتظامات کر رہا ہے۔ اور یہ عادت نمبر 4 ہے ہمارے 12 عادات جو ہم کہہ رہے تھے سیکھیں گے۔ پہلی عادت ہے کہ ہمیشہ تعبد پڑھتے رہیں۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اپنے اندر یہ یقین رکھیں، اعتماد رکھیں کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور عادت نمبر 3، اللہ رب العالمین کے بارے میں مثبت سوچ، مثبت گمان رکھیے۔ عادت نمبر 4 ہے خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔
خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، علم حاصل کیجئے اور کائنات پر غور کریں تاکہ رب العالمین پڑھتے ہوئے دل سے حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کی تعریف نکلے۔ جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، یعنی سائنس، حساب اور تاریخ وغیرہ کی کتابیں پڑھیں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے یہ کائنات، اور کس درجے کی یہ کائنات ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف نکلے گی۔ یہ ہے عادت نمبر 4۔ اور اب اسی کی مناسبت سے، حمد کی مناسبت سے، دوسرا جو معنی ہے شکر کا، عادت نمبر 5، یعنی اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں کے ساتھ جو ہماری خواہشات کو پورا فرما رہے ہیں، تمام ان نعمتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ ترجمہ کیجئے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ الحمد، تمام تعریف اور شکر، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ الحمد، تمام تعریف اور شکر، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے اس کا لفظی ترجمہ ہم سیکھ چکے ہیں، الرحمن الرحیم۔ تو رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو آج آپ سب کسی وقت سے پلان کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی میں ہمیشہ دوسروں کے اوپر، اپنے گھر میں، آفس میں، بازار میں، جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص اپنے ماتحتوں کے اوپر، دوسروں کے اوپر رحم کروں گا، یعنی ان کا محبت سے خوب خیال رکھوں گا۔ تو عادت نمبر 6 ہے ہماری اس الرحمن الرحیم آیت کی مناسبت کے ساتھ، یعنی دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی دوسروں کا محبت کے ساتھ خیال کیجئے، دوسروں پر رحم کیجئے۔ عادت نمبر 6 ترجمہ کیجئے گا، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا سبق کا پہلا حصہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے سے قواعد کی طرف، جس میں آج ہم اسم کے حوالے سے پڑھیں گے، اسم کی پہچان کرنا سیکھیں گے۔ قواعد میں پہلی بات ہے کلمہ۔ کلمہ وہ لفظ ہے جس کی کچھ نہ کچھ معنی ہوں۔ بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں، جیسے قلم ہے، دوات ہے، کاپی، پینسل، کچھ بھی الفاظ لیں۔ اور جب بھی کسی زبان کی قواعد ترتیب دیے جاتے ہیں تو اس میں اس زبان کے اندر استعمال ہونے والے تمام بامعنی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی گروہ بندی کر لی جاتی ہے۔ جیسے آپ اگر انگلش کے اندر دیکھیں تو ان کی تعداد 8 ہے، جیسے جنہیں آپ پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں، وہ 8 ہیں۔ لیکن عربی میں اور اردو میں صرف 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو عربک میں کلمے کی اقسام کون سی ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم اس لفظ یا کلمے کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کا نام یا صفت یا جگہ کا نام بتایا جائے۔ فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے ضرب، اس نے مارا، دخل، وہ داخل ہوا۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کو آپس میں ملاتا ہے، یا جو اسم اور فعل کے درمیان ایک باہمی ربط، ایک تعلق قائم کرتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے، ذهب زید الى المسجد۔ اب یہاں پر الى حرف ہے، تو جب یہ الى لگائیں گے تب یہ فقرہ مکمل ہوگا۔ ذهب زید الى المسجد، زید مسجد کی طرف گیا، تو یہ الہ نے جا کے یہ کام کیا، جملے کو مکمل کیا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے باقی اور بھی حروف ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آج ہم اسم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو اسم کی ہم نے پہچان کرنا سیکھنی ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے پہلی جو بات پڑھیں گے، عربک میں 85% اسما اس پیٹرن سے آتے ہیں۔ یعنی وہ پیٹرن کون سا ہے کہ اس لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، یعنی لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش ہے، جیسے کتابن، 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 مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، تینوں حالتوں کے ساتھ اس کا ترجمے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے کتابن، 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 تو مطلب کتاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلی پہچان ہوگی۔ اگر آپ نے قرآن کریم کے اندر اسم کو پہچاننا ہے تو پہلی پہچان یہ یاد رکھیے گا کہ لفظ کے آخر میں، جس لفظ کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آتا ہے تو وہ اسم ہے۔
اور اس کی مثال کتابن یعنی ایک کتاب، a book۔ اب ہم اس کتاب سے جو دوسری چیز سیکھیں گے وہ خاص کرنا سیکھتے ہیں، اور یہ علامت بھی ہے کہ اگر آخر میں دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہے، یہ تنوین نہیں ہے، تو جس اسم کے شروع میں حمزہ اور لام ہے تو یہ عربک میں عام کو خاص کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے دا کا استعمال ہے انگلش کے اندر۔ تو ال تو کیسے ہو جائے گا پھر؟ جیسے کتابن ہم نے پڑھا ہے، تو جب اس کے شروع میں ال لگائیں گے تو کتابن نہیں بلکہ صرف کتابو ہو جائے گا، دو پیش آخر والی دو پیش ختم ہو جائے گی، اور جو شروع میں کیونکہ حمزہ اور لام اس کے ساتھ لگ چکا ہے، الکتابو، کتابن اور الکتابو، کتابن الکتابو۔ جیسے دبک اور ابک استعمال ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا کہ دا ابک، یہ تو استعمال نہیں ہوتا ہے، سیم ایسے ہی انگلش عربک میں ہے کتابن الکتابو۔ اب ہم مشق کریں گے، میں عام اسم سے خاص کو، جیسے مسلمون ہے، جس کو خاص کریں گے تو مسلمون کے بجائے المسلمو، آخر میں تنوین ختم ہو جائے گا، شروع میں ال لگنا ہے، اور مؤمنون المؤمنو۔ اچھا یہ آپ کو ساتھ جیسے 230 لکھا ہوا نظر آتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں اتنی مرتبہ تقریباً قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے۔ صالحun اس کی خاص کیسے بنائیں گے؟ الصالحو۔ کافرن الکافرو، اور مشرکن المشرکو، ایسے ہی منافقن المنافقو، عابدن العابدو۔ تو یوں شروع میں ال لگائیں گے تو وہ خاص ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہم سیکھیں گے کہ اسم سے اس کی واحد اور جمع بنانے کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے۔ اگر لفظ مسلم، اس کی جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی اسم کو جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کریں گے۔ جیسے اگر مسلمون ہے تو اس کی جمع ہم بنائیں گے مسلمون، واو نون کے ساتھ۔ یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے ناظرین کہ اگر مسلمون ہو یا مسلمین نہ ہو تو اس کے آخر میں جو نون ہے اس کی حرکت کو ہم نے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ یہاں پر ہمارے لیے واو نون ہی دراصل ظاہر کر رہا ہے اور یا نون ہمیں اس کی علامت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے اس کی حرکت کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو مسلمون یعنی جس لفظ کے آخر میں پیش ہے یا دو پیش ہے تو اس کی جمع آپ نے واو نون سے بنانی ہے، اور مسلمن یا مسلمن اس کی جمع ہم بنائیں گے مسلمین یعنی یا نون کے اضافے کے ساتھ۔ تو گویا کہ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ مسلمون کب آتا ہے اور مسلمین کب آتا ہے، کہ جب واحد کی آخری حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کی جمع آپ واو نون سے بناتے ہیں، اور واحد کی آخری حرف پہ زبر اور زیر ہو، سنگل یا دو زبر ہو یا سنگل زیر ہو، تو اس کی جمع ہم بناتے ہیں یا نون کے ساتھ۔ اب ہم پریکٹس کریں گے آسانی کے لیے، ورنہ مسلمون کی جمع ہے مسلمون اور مسلمن اور مسلمین کی جمع ہے مسلمین۔ یہاں ہم آسانی کے لیے آخری حرف کی حرکت کے بغیر پڑھیں گے۔ مسلم تو اس کی دونوں جمع ہیں، یہ ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ مسلمون کب ہوتی ہے، مسلمین کب ہوتی ہے، لیکن آسانی کی خاطر ہم یہاں اکٹھی پڑھیں گے ایک ہی لفظ کے ساتھ۔ تو مسلمین کی جمع مسلم کی جمع مسلمون مسلمین، اور مؤمن کی جمع مؤمنون مؤمنین، صالح کی جمع صالحون صالحین، کافر کی جمع کافرون کافرین، اور مشرک کی جمع مشرکون مشرکین۔ یوں جس بھی لفظ کے آخر میں، اسم کے آخر میں ہمیں واو نون یا پھر یا نون نظر آئے تو وہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی اسم ہے اور جمع ہے۔ تیسری چیز ہم سیکھتے ہیں کہ وہ اسم سے مؤنث اور اس کی جمع پر، تو مسلم ہے، اب ہم نے اسے مؤنث کو بنانا ہے، تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہ جو لفظ مسلم ہے اسی کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر لیں، تو مسلمون سے یہ بن جائے گا مسلمتن۔ اسی طریقے سے مؤمن سے مؤمنتن، صالح سے صالحتن، کافر سے کافرتن، اور مشرک سے مشرکتن۔ یہ مذکر سے مؤنث بن گیا ہے۔ اور اب ہم مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں، بہت ہی آسان ہے کہ جو آپ نے مسلمتن کے آخر میں گول تا جو لگایا تھا، اضافہ کیا تھا، اس کو واپس ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر الف اور دوسری تے کا اضافہ کر دیں۔ مسلمتن سے مسلماتن، اور مؤمنتن سے مؤمناتن، صالحتن سے صالحاتن، کافرتن سے کافراتن، مشرکتن سے
مشرکاتن. تو یہ ہے بہت ہی آسان کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے لفظ کے آخر میں گول تا کا اضافہ کرنا ہے، اور اس کی جمع بنانے کے لیے یعنی واحد مؤنث کی جمع بنانے کے لیے اس گول تا کو ہٹا کر اس کی جگہ پر الف اور دوسری تے جو لمبی تے جسے کہتے ہیں اس کو بڑھا دیں گے تو اس کی جمع بن جائے گی. یہ تھا آج کا سبق. سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ الخیر. سبق کا اختتام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ ناظرین جس نے مجھے اور آپ سب کو اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے، اس انتخاب پر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ اسی سلسلے کو یعنی قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.